अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पहले कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट देता चलूं और इस वक्त 1,13,702 कंफर्म केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में और पिछले 24 घंटों में 5,385 नए केस आए हैं। 83 लोगों की पिछले 24 घंटों में इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से टोटल जो लोगों की जान गई है इस वायरस से वो 2,255 हो गई हुई है। 23,799 टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में और उसके बाद जो है टोटल तादाद जो टेस्ट की हो चुकी है वो 7,54,252 है। पंजाब में नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 43,460, फिर सिंध 41,000, इस्लामाबाद 5,963, बलूचिस्तान 7,031, KP 14,527, AJK 444 और गिलगित बल्तिस्तान 974। और एक दफ़ा फिर हम वही अपील करेंगे कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी परसों कहा था कि एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसको इतना जो है वो लाइट नहीं लेना चाहिए और एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत सारे कारोबार मुतासर हुए हैं, वहाँ पे एक कारोबार और भी था और वो था कार मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बना रहे थे उनका था। और उनके बराबर जो कार डीलर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, उनका एक इशू जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चला है। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के सेकंड हाफ में जो इस वक्त पेट्रोलियम का जो तेल की मसनूआत का जो इस वक्त क्राइसिस बन चुका हुआ है पाकिस्तान में, और कल काबीना ने उस पर बहुत सख्त एक्शंस लेने के लिए कहा था और शो कॉज नोटिस भी इशू हो चुके हैं इस हवाले से। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में इस पर बात करेंगे। पहले जो बताते चलें आपको कि जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई है ये जो मयारी गाड़ियों की दरामद वालों ने जो उन्होंने कहा है कि जी हमें गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, क्यों दी जाए, उसमें जो उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में गैर मयारी गाड़ियां तैयार करके महंगे दामों पाकिस्तान में फ़रोख्त की जा रही हैं। यानी कि आम सादा अल्फाज में ये कि पाकिस्तानियों से भारी रकम जो है वो ली जा रही है, गैर मयारी गाड़ियां बनाई जा रही हैं और इसमें बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आज ये इस पर हम फोकस करेंगे। और फिर जो दरख्वास्त की गई है उसमें कहा गया है कि हुकूमत की गाड़ियों की दरामद पर यानी कि इंपोर्ट पर पाबंदी की वजह से लोग गैर मयारी गाड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट कंपटीशन नहीं है कि अगर आम लोग या मैं, आप, कोई भी अगर जाके इंपोर्ट करना चाहे गाड़ी कर तो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत हेवी ड्यूटीज हैं और वो बहुत ही नॉन कम्पिटिटिव बनाया हुआ है उसको। अगर कम्पिटिटिव कर दें तो पाकिस्तानी गाड़ियों का मयार भी बढ़ सकता है, इनकी कीमतें भी नीचे आ सकती हैं। ये इनका मौक़िफ़ था दरख्वास्त में। और मयारी गाड़ियों की इंपोर्ट जो है वो उन्होंने इजाज़त मांगी है, इस्तदा जो की है, जो अपील की है जो लाहौर हाई कोर्ट में। और फिर उन्होंने अदालत ने 18 जून को हुकूमत से और दीगर फ्री कैन को से मांग ली हैं डिटेल्स के जी आप हमें बताएं। नाज़रीन, इस साल यकीनन कोरोना की वजह से प्रोडक्शन भी कम हुई और गाड़ियों की सेल भी कम हुई। 60,862 गाड़ियाँ जो हैं वो प्रोड्यूस हुई पहले 6 महीनों में जो करंट फिस्कल ईयर था उसके, और 59,097 जो हैं वो गाड़ियाँ सिर्फ बिकी हैं और कोरोना की वजह से। और इसी पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में पिछले साल 1,13,494 गाड़ियाँ प्रोड्यूस हुई थीं और 1,04,038 जो हैं वो गाड़ियाँ बिकी थीं। कार सेल्स जो हैं वो तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 75% ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हुई है और इसकी वजह से जो है वो कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं नाज़रीन, वो ये हैं कि आज अगर आप गाड़ी बुक कराने जाते हैं तो आपको 3 महीने 4 महीने, अगर आप पूरी पेमेंट भी कर देते हैं, ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आपको 3 महीने 4 महीने का टाइम देते हैं। पूरा पैसा भी इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, बैंक्स में रखते हैं, उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, जो भी है। लेकिन जो एक जो ख़रीदार है उसके साथ तो ज़्यादती हो रही है। उसके ऊपर
ہم نے پہلے بہت سالوں پہلے دیکھا تھا کہ ایسی ایسی گاڑیاں بھی بن رہی تھیں کہ جب ان کو کھولا گیا تو ان کے اندر ٹین کے ڈبے کے سٹکرز کے ساتھ، اب میں یہ نہیں کہتا کہ کون سے گھی کے ڈبوں کی پلیٹیں اندر لگی ہوئی تھیں، تو یہ بھی پاکستان میں دیکھا، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے میں پاکستان میں یہ گاڑیاں تقریباً دگنی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں جو لوکل انڈسٹری بن رہی ہے۔ میاں شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ درخواست گزار ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کی ہے جس کا ہم آپ کو احوال بتا چکے ہیں۔ یہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں پاکستان چیپٹر کے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف آٹوموبیل امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز، اور پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان کے کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے۔ ان سے بھی بات کریں گے۔ شندانہ گلزار صاحبہ ہمیں پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے تجارت، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اسکائپ پر، بہت بہت شکریہ شندانہ صاحبہ۔ اور مشہود خان صاحب سابق چیئرمین ہیں پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، اور اس وقت وہ آٹو پارٹس کے ایکسپرٹ کے جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، اور ان سے بھی بات کریں گے۔ پہلے شروع کرتے ہیں میاں شعیب صاحب سے۔ میاں شعیب صاحب، کیا کنسرنز ہیں؟ آپ لوگ کیا کر کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ لوکل کار مینوفیکچررز کو آپ اگر اتنا بڑا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے، کیا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں جی، ہمیں موقع تو دیں، ہمیں تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ 40 سال سے یہاں پہ استحصال ہو رہا ہے جی گاڑیوں کی ایک اسمبلنگ کے نام پہ، ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے ایک کے بعد دوسری وہ یہاں پہ دوائی ہیں۔ ابھی تک جو ہے نہ تو انہیں ڈیلیشن مکمل کر سکے ہیں 40 سالوں میں، نہ ہی یہ اس کو لوکلائز پارٹس یہاں پہ بنا سکے ہیں۔ ان کی ابھی بھی ان کی اکارڈنگ ٹو بیلنس شیٹ سی پچھلے 3 سال کا ہم نے ریکارڈ دیکھا ہے جو کہ پبلشڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کا کسٹم کا ریکارڈ دیکھا ہے جی 75% ان کے پارٹس ابھی بھی وہ امپورٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور جبکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو بہت سے اپنے تو وینڈرز کو لاکھوں لوگوں کو نوکری دی ہوئی ہے، تو دی تو ہوئی ہیں، ان کی فیکٹریز اتنی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، ان میں کام کر رہے ہیں سر۔ ان کی بیلنس شیٹس پہ چیک کیجئے، ٹوٹل ان کی جو جابس جو انہوں نے پرووائڈ کی ہیں نا جی وہ ہیں 7467، اور اس کے بعد ہمارے جو یہ وینڈرز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے وینڈرز کو، ہم نے جی اس کی بس فیکٹری چل رہی ہیں جی، لیس دین 10% پارٹس یہ ان سے ٹوٹل پرچیز کر رہے ہیں جی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسٹم جو وہ کا ریکارڈ کر رہا ہے، اپنی گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں وہ بنواتے ہی 10% ہیں جی، وہ جو 10% ہے، اور باقی 75% باہر سے آتا ہے، تو باقی جو 20% یا 15% وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ سر یہ 75% جو ہے نا پارٹس کے جو ہے نا امپورٹ کر رہے ہیں، پلس جو اپنا اس کے جو پارٹس کی ان کی جو باقی کاسٹنگ ہے وہ اس میں میں نے ان کی آپ کو ان کی کاسٹ بتاتا ہوں۔ 997 بلین کی ان 3 سال میں انہوں نے سیل کی ہے جی، 731 بلین کی انہوں نے پارٹس کی امپورٹ کی ہے۔ بقایا جو ان کے جو یہ بیلنس شیٹس ہیں جو ان کی بالکل بیلنس شیٹس ہیں وہ آپ مجھے بتائیں کہ پروفٹس ہیں، پروٹیکس ہیں، تو لوکل انڈسٹری کو ڈسکریج تو نہیں کیا جا سکتا نا، جاب بھی دے رہے ہیں چاہے کم دے رہے ہیں، آپ کس طرح ان کو کس طرح؟ یہ 7400 نوکری ہمیں لاکھوں لوگوں کے اوپر جو ہے نا بھاری پڑ چکے ہیں، کروڑوں لوگوں کے اوپر جناب۔ 6 لاکھ کی گاڑی انڈیا میں پاکستان کی جو یہ بناتے ہیں چھوٹی گاڑی وہ بک رہی ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق، جبکہ یہ یہاں پہ 16 لاکھ کی بیچے، اور وہ بھی نہیں ملتی فوراً، آپ کو اس کے لیے بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے، 2 لاکھ اور دینے پڑتے ہیں جی۔ دیکھیں یہ کاروبار کریں، لوٹ مارنا کریں۔ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کرنا؟ سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ سے ہم نے اپیل یہ کی تھی کہ جناب آپ یہ ان کو جو ہے نا اپنے پروٹیکشن دی ہوئی ہے، یہ اوور پروٹیکشن خدا کے لیے دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر گاڑی امپورٹ کرنی ہو، نمبر 1 نہ ہم بینک کے تھرو کوئی LC کھول سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اپنا بینک کے تھرو اپنا پرچیز کر سکتے ہیں۔ پہلی ریسٹرکشن ہمیں وہیں پہ لگا دی۔ اوورسیز پاکستانی کا ایک ڈکوسلا کھڑا کیا گیا ہے کہ جی جناب یہ اوورسیز پاکستانی ہی منگا سکتے ہیں، اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس میں اگر کاروباری آدمی ہوں، اگر میں ٹیکس رجسٹرڈ ہوں، میں سیف سے رجسٹرڈ ہوں، میں پرانا کپڑا منگا سکتا ہوں، پرانا وہ کیا کہتے ہیں کاغذ منگا سکتا ہوں، گاڑی نہیں میں امپورٹ کر سکتا، میرے لیے شرجی ممنوع ہے جی۔ ہم اس کے بعد آ کے لے دے کے مر لیے، اوپر سے 400% انہوں نے ڈیوٹیز کے سلیب ڈالے ہوئے ہیں کہ ان کو نہ کہیں آنے دیا جائے۔ وہ آپ کا اور بھی کچھ ایجنڈا تھا، آپ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں سر اوپر سے آٹو پالیسی کا یہ لگا دیا جی، آٹو پالیسی 21 تک ہے۔ میں 12 دن مجھے جی ہو گئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم مجھے ایک بھی کسی منسٹر نے یا کسی ایڈوائزر نے ریکویسٹیں کر چکے ہیں کہ جناب ہم سے مل لیں، ہم سے بات کریں، اور ہم الٹا اس حالات میں بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اوورسیز پاکستانی تو اب آپ عدالت میں چلے گئے ہیں، تو اب معاملہ تو عدالت میں چلا گیا، تو اب حکومتی سر عدالت میں ہم تنگ آگے گئے ہیں، ہم عدالت سے تنگ آگے
گئے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں سن رہا ہماری بات, تب اب جا کے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر بھی ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے سے بیٹر صحیح, ہم اسی ملک کے شہری ہیں, ہم کوئی اپنا صرف گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت چاہتے ہیں یا آپ اور کچھ بھی چاہتے ہیں؟ جناب یہ افغانستان سے پارٹس امپورٹ کر رہے ہیں, انڈیا تک سے پارٹس گاڑیوں کے امپورٹ کر کے یہاں پہ ان کو وینڈرز کو کہتے ہیں جی ہم تو ان کا نام لے کے بیچاروں کا جو ہے نا ان کو تو دیتے ہی کچھ نہیں ہے یہ بزنس. چلیں مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے جناب ان کو یہ کہا دیکھیں اوورسیز پاکستانیز ہمارے بہت بڑے ایسٹ ہیں, وہ عمران خان صاحب بھی پرائم منسٹر کی بھی یہی ویژن ہے, اور انہوں نے شروع سے ہم نے ان کو سب کو ووٹ دیا, ہم نے بھی ان کو جی ووٹ دیا, ہم نے بڑا اسی خوشی کے جی اوورسیز پاکستانی کو اور مڈل کلاس کو وہ آگے لے کر آئیں گے. ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک سرمایہ دار طبقہ ہے جس کے رزاق داؤد صاحب وہ ہے, وہ نمائندہ ہیں. تو میں آئی ایم سوری لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں بس گورنمنٹ مطلب لاسٹ ایئر جی مجھ سے ملاقات کی تھی رزاق داؤد صاحب نے, تو بہرحال میں اس پہ صرف آپ سے جو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جناب دبئی کا اپنا سارا جاپان میں بیٹھے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی جو کہ اتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں وہاں سے کہ یہاں پہ ان کو تو کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن تقریباً کچھ نہیں کچھ نہیں تو کوئی 30-40 بلین ڈالر کا وہاں سے سال کی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دبئی میں جناب اپنا 6 ارب ڈالر کی گاڑیاں آتی ہیں جو وہاں سے ری ایکسپورٹ ہوتی ہیں ریکنڈیشن ہو کے. ہم نے ان کو آفر دی کہ جناب ہم پاکستان میں اسپیشل اکانومک زونز ہم اپنے پیسوں سے لگائیں گے, $400 ملین ہم اس میں لے کر آئیں گے, اور وہ یہاں پہ نہ صرف کراچی, گوادر, لاہور اور پشاور میں ہم سب بنا کے یہاں سے گاڑیاں ہم ایکسپورٹ کریں گے, یہاں پہ ریکنڈیشن کریں گے, اپنی فیکٹری ہم خود لگائیں گے, پارٹس کی بھی فیکٹری لگائیں گے, الیکٹرک وہیکلز بھی ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے, اور آپ ہمیں موقع تو دیں, ہمیں سنتے ہی کوئی نہیں. امپلائمنٹ جنریشن کتنی ہوگی سر؟ 100,000 کی ہم نے ڈائریکٹ اوپر ان کو دی کہ 1 لاکھ لوگوں کو ہم نوکریاں دے سکتے ہیں, اور اس میں وہ سب شامل ہے. ابھی یہاں سے اتنی بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی بیچارے چھوڑ کے آ رہے ہیں جو کہ وہاں سے ریمیٹنس کیا کرتے ہیں, اب ان کو ہماری ضرورت ہے. چلیں میں جو میاں شیخ صاحب آپ کی 2 چیزیں سمجھ سکا ہوں ابھی تک, ایک تو یہ کہ آپ کو گاڑیوں کی امپورٹ مطلب کمپٹیشن جس طرح فری مارکیٹ اکانومی میں امپورٹ کی اجازت ہوتی ہے اس طرح اجازت ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ آپ ریکنڈیشن گاڑیاں پاکستان میں لا کے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ ریکنڈیشن پلانٹس جس طرح دبئی میں یا آسٹریلیا میں لگے ہوئے ہیں دنیا بھر میں ہو رہا ہے, تو وہ آپ یہاں پہ امپورٹ کر کے ملیشیا بھی ایکسپورٹ بنا بھی امپورٹ بھی کرتا ہے, پھر یہاں سے ایکسپورٹ. شندانہ گلزار صاحبہ, کیا اس قسم کی کوئی پروپوزل آپ لوگوں کے سامنے یہ بجٹ پریپریشن میں آئی ہے کہ اگر یہ ایک سیکٹر ہے جو کہ اتنا کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ نے کوئی رحم دل ہو کر کچھ سوچا ہے اس طرف؟ شکریہ جی ضمیر صاحب. پہلی بات تھوڑی سی انٹروڈکشن میں کہ میں نے پارلیمانی سیکرٹری کامرس سے ریزائن کر دیا تھا پچھلے سال, اور پرائم منسٹر نے میرا ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا تھا نومبر 2019 میں. وہ اس لیے کیونکہ پاکستان اللہ کا شکر ہے ہمارا الیکشن تھا کامن ویلتھ کے پارلیمنٹیرینز میں, اور وہ ٹاپ 5 پوزیشنز ہوتی ہے, الحمدللہ ایک پوزیشن ہمارے پاس آتی ہے, میں چیئرپرسن ہوں ویمن پارلیمنٹیرینز کی. یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنی تھی کہ ابھی اس وقت پارلیمانی سیکرٹری ایک اور خاتون ہے ہماری ہی پارٹی کی. صحیح, ٹھیک جی, تھینک یو جی, گڈ فار پاکستان الحمدللہ. صحیح. آپ کی آٹوز پہ جی بات ہوئی, میرا آٹو سیکٹر میں پہلا انٹرسٹ تھا جب میں ایک پبلک سیکٹر ڈیفینس تقریباً 15 سال پہ, اور آٹو سیکٹر پہ اعتراضات آتے رہے. اور یہ نیچرلی دیکھیے ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس میں کمپیٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, پروڈیوسرز ورسز امپورٹر, کنزیومر ورسز فیکٹری والے, یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس چیز نے ایک پرٹیکولرلی مشکل سا رنگ پکڑ لیا تھا, اور اس پہ ایک رپورٹ ہے کمپٹیشن کمیشن کی مئی 2018 کی. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو ڈھونڈ کے بھیج دوں. بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کمپٹیشن کمیشن تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی نہیں تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان میں اکراس دا بورڈ جو آٹوموٹیو کا سیکٹر ہے وہ انکمپیٹیٹو ہے, یعنی کہ وہ فیور کرتا ہے ڈومیسٹک پروڈکشن کو اوور امپورٹس. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جو بھی ملک ہوتا ہے نا وہ اپنی نیسنٹ انڈسٹری جو نئی تازی اسٹیبلش ہوئی ہو, اس کو گلوبلی اسٹرینتھ چاہیے ہو, ایکسپورٹس اپنی بڑھانی ہو, تو اس کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں یا سبسڈی کے تھرو یا امپورٹ بینک کے تھرو کہ وہ سیکٹر آپ کا اسٹیبلش ہو اور آپ کر پائیں. اب پاکستانی آٹوموبائل سیکٹر سے یہ جنرلی قلع شکوہ کیا جاتا ہے کہ ان کو 30-40 یہ اس پوری رپورٹ اب میں آپ کو بتا دوں اس نے کیا لکھا تھا کہ 30-40 سال ان کو پروٹیکشن ملی ہے اس انڈسٹری کو, لیکن نہ اس پروٹیکشن کے ایوز انہوں نے وہ جابز کریٹ کی ہیں جو 40 سال میں ہونی چاہیے تھی, نہ انہوں نے اس انڈسٹری میں کچھ کمپٹیشن لے کے. یہ تھی کہ آٹو پالیسی 2016 کی ہے, اور اس آٹو پالیسی کے تحت یہ فائدہ ہوا کہ پہلے صرف آپ کے 3 مینوفیکچررز تھے,
اب 16 تک جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب تک یہ کھڑی ہوں گی انڈسٹریاں, اسینشلی اس کو کہتے ہیں کہ جی جاپان کا افیکٹ ہے, جاپان کی انویسٹمنٹ یہاں زیادہ ہے تو جاپانیز گاڑیوں کو پریفرنس دی جاتی ہے. صحیح. اور جو گیس 2 بڑے گلے تھے جو بہت اس وقت پالیٹیشنز نے بھی کیے فلور آف دا ہاؤس پہ. پہلا گلہ یہ کیا انہوں نے کہ جو ہمارے سیفٹی فیچرز ہے گاڑیوں میں وہ آپشنل ہوتے ہیں, اس کو کنزیومر کو فالتو پیسہ دینا پڑتا ہے. باقی ملکوں نے قوانین کے مطابق وہ سیفٹی فیچرز کو آپشنل نہیں کمپلسری کر دیا, یعنی ایئر بیگز ہو گئے, آپ کے اینٹی لاک جو بریکس کا ہوتا ہے سسٹم, یہ ساری چیزیں. اچھا, دوسرا جو ان کا گلہ شکوہ ہے کہ جی آپ نے پروٹیکشن تو دی لیکن آپ ہمیں دکھائیں کہ پاکستان کے آٹوموٹیو سیکٹر نے کتنی گاڑیاں ایکسپورٹ کی. گلف میں کی, تھائی لینڈ کرتا ہے گاڑیاں ایکسپورٹ, تو پاکستان کیوں نہیں کر پاتا. اس کے بعد یہ ہوا کہ سی سی پی کی ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کے پاس گئیں اور ان پہ مزید کارروائی تھی. جو لیٹسٹ میں نے چیک کیا تھا سپریم کورٹ اس پہ سٹے آ گیا تھا. اب آئی کوڈ بی رانگ ان مائی انفارمیشن, میں ڈبل چیک کر سکتی ہوں, وہ جو مجھے یاد ہے کہ یہی تھا سپریم کورٹ میں سٹے, کیونکہ ایشو میں 15 سال سے فالو کر رہی ہوں. صحیح. بائی اینڈ لارج ایشو یہ ہے, یہ اس کو اگر آپ ڈسپیشنٹلی دیکھیں, ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں, تو یہ ایشو ہے پروڈکشن ورسز امپورٹ کا. اگر آپ کو یاد ہے ہماری گورنمنٹ جب نئی آئی تھی تو میرے تھرو بھی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی, میں تو پارلیمانی سیکٹری انڈسٹری کامرس دونوں کی تھی, کہ جی ونٹیج گاڑیاں جو ہوتی ہیں ہمیں اس کی امپورٹ کی اجازت دی جائے. سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے لیکن پرانی ہے, اینٹیک ہے, ایکسپینسو ہے, ہم لاکھ میں 50 لاکھ میں ایکسپورٹ بھی کر دیں گے. تو اس کی اجازت بھی ہماری گورنمنٹ نے دی, کہ اگر آپ یاد ہے اس ٹائم پہ ہمارے پاس ماضی کا یا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی تھا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ڈالرز کی فلائٹ ہو پاکستان سے, ڈالر پہلے ہی مہنگا ہو گیا تھا, قرضے اور بڑھ گئے تھے ہمارے, سو اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ڈالر کی سچویشن کو سٹیبل رکھیں. اب جو گورنمنٹ کر رہی ہے, دیکھیں اس وقت بجٹس تو انشاءاللہ جمعے کو بجٹ آ جائے گا, پریزنٹ ہو جائے گا, اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نارمل ٹائمز تو ہیں نہیں, یہ کرونا ٹائمز ہے. لیکن کیونکہ میں فائنانس منسٹری میں ہوں نہیں, اور آپ کو پتہ قانون کے مطابق ہم بجٹ کر سکتے ہیں, یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ کامرس منسٹری, فائنانس منسٹری, انہوں نے فل کنسلٹیشنز کی ہیں بہت سارے اداروں کے ساتھ. لیکن کیونکہ ابھی ہمارے دوست آ رہے تھے کہ ان کو نہیں کنسلٹ کیا گیا سوائے رزاق داؤد صاحب کے کچھ مہینوں کے, تو وہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. Exactly. یہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے پورے مہینہ. میں یہ کر سکتی ہوں کہ ہمارے جو فائنانس کے ایڈوائزر ہیں ان تک یہ بات پہنچا سکتی ہوں, اتنا ہے ہمارا. اور پھر ہمارے ابھی جو جب پارلیمانی بجٹ سیکرٹری سیشن فائنانس ہوگا کے تو زین اس میں قریشی بھی یہ صاحب, ان تک پروپوزل, میں بات پہنچا سکتی ہوں. بجٹ سیشن میں بھی پروپوزل آپ نے ابھی ذکر کیا, ہم نے کوشش کی تھی عبدالرزاق داؤد صاحب سے بات کرنے کی, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتے, تو انہوں نے معذرت کر لی اس ایشو پر بات کرنے کے لیے. مشہود خان صاحب, آپ سابق چیئرمین رہے ہیں پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن, یہ 30-40 سال سے آپ لوگ مزے کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, آن پہ گاڑیاں بیچ رہے ہیں, ایڈوانس میں پیمنٹس لیتے رہے ہیں, سب کچھ. اب آپ نہیں ہیں اس سے ریلیٹڈ, لیکن جو میاں شعیب صاحب نے پوائنٹس رکھے ہیں ان میں جان تو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کریں, فری امپورٹ کی بھی اجازت ہونی چاہیے تاکہ کمپٹیشن بنے اور آپ کی لوکل جو مینوفیکچر ہے اس کی کوالٹی بھی امپروو ہو. جی السلام علیکم ضمیر صاحب, پہلے تو میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز کا ایڈ آن کرنا چاہوں گا. یہ انڈسٹری جو ہے بیسکلی 3 پلرز پہ کھڑی ہے. ایک ہے آٹو پارٹس مینوفیکچررز, ایک ہے اسمبلرز, تیسرے ہیں ہمارے ڈیلرز. تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تینوں کو سائیکل اگر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ انڈسٹری گرو کرے گی. آٹو پارٹس مینوفیکچر جو اس وقت ہیں وہ 400 رجسٹرڈ آٹو پارٹس مینوفیکچررز ہیں جو او ای ایمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹڈ انڈسٹریز ہے. دوسری چیز اس میں جو اسمبلرز ہیں, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ 3 اسمبلرز تھے, آج آپ کے پاس 16 اسمبلرز آ رہے ہیں. یہ 16 اسمبلرز ورائٹی آف ماڈلز اور ڈفرنٹ ٹیکنالوجی اپ ٹو ڈیٹ جو وہ ماڈلز لانچ کر رہے ہیں اور پبلک اس کو پسند بھی کر رہی ہے. تھرڈ, ہمارا ڈیلرز ایسوسیشن جو کہ رجسٹرڈ ہیں ڈیلرز, وہ آپ کو 3S سروسز پرووائڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں. یہ جو بات ابھی یہاں پہ ہو رہی تھی امپلائمنٹس کی, اس میں صرف میں یہ چیز یا ان کو بتانا چاہوں گا, اس وقت 500,000 ڈائریکٹ امپلائمنٹس ہیں, 2.5 ملین انڈائریکٹ امپلائمنٹ جنریٹ کر رہی ہے. یہ پاکستان کی واحد ڈاکومنٹڈ انڈسٹری ہے جو کہ پاکستان میں جی ڈی پی میں 3% کنٹریبیوشن دے رہی ہے. اس صورتحال میں ہم یہ کہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی 40 سال پہلے اور آج کی ٹیکنالوجیز میں آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں لوگوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا. ابھی کل کی خبر ہے کہ ہم
جس کی جدوجہد کر رہے تھے کہ ایک آٹو پارٹس مینوفیکچرر ورلڈ میں سپلائی چین کا ممبر بنائے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان سے جب تک ہمارے آٹو پارٹس مینوفیکچر گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنیں گے تو ہماری ایکسپورٹ آٹو پارٹس کی بڑھے گی. ایک اسمبلرز کی بات کی انہوں نے کہ جی ایکسپورٹ ڈیفینیٹلی پاکستان میں ابھی تک ہم نے آٹو انڈسٹریز کے لیے آٹوموٹیو اسمبلرز کے لیے ہم نے کوئی ایسی پالیسی نہیں دی جس سے ہم ری ایکسپورٹ کر سکیں یہاں سے. ڈلیشن پروگرام جو ہے آج مختلف انڈسٹریز کتنا پرسنٹ پہ ڈلیشن پروگرام پہ کھڑی ہوئی ہیں اور مینڈیٹری کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس میں ماڈل ٹو ماڈل ویری کرے گا. اس وقت ہماری موٹر سائیکل انڈسٹریز 95% لوکلائز ہے, ٹریکٹر انڈسٹریز ہماری 95% لوکلائز ہے. کار انڈسٹریز کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو کار انڈسٹریز آپ کی 40% سے 60% لوکلائزڈ ہے. یہ 400 آٹو پارٹس مینوفیکچررز یہ ڈفرنٹ اسپیڈومیٹر لے لیجئے, کار سیٹس لے لیجئے, ٹائرز لے لیجئے, رمس لے لیجئے, ریڈیٹر لے لیجئے, یہ وہ پارٹس ہیں جو ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں اور نہ صرف بلکہ ہمارے آٹو پارٹس مینوفیکچر اس کو یورپ کے اندر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. مشہور خان صاحب, do you agree کہ local industry is over protected؟ نہیں سر, ابھی میں یہ تو کہوں گا کہ اوور پروٹیکشن نہیں ہے, بلکہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی دینی چاہیے تھی جو کہ ابھی آپ نے گورنمنٹ نے 2016 to 2021 دی, جس کے آپ نے بنیادی ایڈوانٹیجز دیکھے کہ نئے نیو پلیئرز, کورینز بھی پاکستان میں آئے, چائنیز بھی آئے, یہ اپورچونٹی. اسی طرح یورپین انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں اگر آنے کے لیے تو یہ پالیسیز کے تحت آئیں گے. اگر آپ اس بیچ میں ایک پالیسی چلتے چلتے آپ ریورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امپورٹ کھول لیں, اس وقت دیکھیں پاکستان کو جو ابھی میڈم نے بڑی اچھی بات کی, اس وقت پاکستان گورنمنٹ کو ایکسٹرا آرڈنری اسٹیپس لینے پڑیں گے. ہم اس وقت نہیں بیئر کر سکتے امپورٹ, اس لیے کہ ہمارے پاس ریزرو اتنا نہیں ہے کہ ہم امپورٹ کریں اور امپورٹ سے اور امپورٹ پہ ریلائنس نہیں ہونی چاہیے. اور بیسک تمام لوکل انڈسٹری کا جو بیسک پیچھے فلسفی وہ یہی ہے کہ آپ نے امپورٹ بل کم کرنا ہے اس کو, ایکسپورٹ انڈسٹری کو. شعیب صاحب فائنل کمنٹ. جی ہم تو الٹا ان کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے ہم ڈالر اپنے لے کر آئیں گے. ہم تو یہ کہہ ہی رہے کہ جی آپ کے یہاں سے ہم جو ہے اسٹیٹ بینک سے ڈالر لیں گے. یہ ٹوٹلی جی ان کی جو بات ہے میں اسے بالکل ایگری نہیں کرتا. کسٹمز کے فگرز جھٹلائے نہیں جا سکتے. ان کی بیلنس شیٹیں خود بتا رہی ہیں کہ لیس دین 10% جو ہے نا یہ کاسٹ اپنی یہ بیئر کر رہے ہیں جو لوکلائز پارٹس سے خرید رہے ہیں. ادروائز ان کی ٹوٹل امپورٹس جو ہے نا وہ جاپنیز, اور یہ 40 جگہوں سے پارٹس خریدے, 40 ملکوں سے یہ پارٹس آ رہے ہیں ان کے. اگر یہ اتنے ہی ڈیلیشن پروگرام انہوں نے جو کمپلیٹ کیا تھا تو آج یہ پرائس نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز اگر نہیں رہے گی تو پھر نئے انویسٹرز نہیں آئیں گے. مطلب انڈسٹریل 40 سال ہو گئے کنسسٹنسی آف پالیسی چل رہی ہے. ہمیں تو یہ کہیں پہ ہم تو کہیں پہ امپورٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. اور کون سی پالیسی چاہیے, کتنی پروٹیکشن کو چاہیے. بٹ لیکن میں نے ابھی شہزانہ صاحبہ نے مطلب کہا ہے کہ وہ یقیناً ایک کمپٹیشن کے لیے جو ضروری ہیں چیزیں ان کو وہ اٹھائیں گی. ناظرین وقت ہوا ہے یہاں پہ بریک کا, اور بریک کے بعد ہم جائیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک پر. پیٹرولیم کے ایشو پر بات کریں گے, پیٹرولیم کرائسس. اور جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پرائم منسٹر نے عمر ایوب صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں اور ایڈوائزر آن انرجی ندیم بابر صاحب ان کو بلا لیا ہے, اور ساتھ دیگر جو سرکاری آفیشلز ہیں وہ بھی ہیں. اور اس وقت بھی پیٹرولیم کرائسس کے حوالے سے ایک میٹنگ جاری ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. آپ نے سن لی ہماری مطلب جو گاڑیوں کے آٹو موبائل کے حوالے سے جو ایشوز تھے اس پر بات کر لی, لیکن اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اس وقت جو پیٹرولیم کا ایشو بنا ہوا ہے. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت بھی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ کال کر لی ہے, اور جو کل کیبنٹ میں ڈسکس ہوا اس کے بعد آنریبل منسٹر فار ایویشن انہوں نے اس حوالے سے ایک بات کی مختلف پروگرام میں, وہ آپ ذرا سن لیں. اگر حیدر اگر اویلیبل ہے تو وہ ذرا سنوا دیں, تو پھر میں ذرا کمنٹ لینا چاہوں گا شاندانہ صاحبہ سے بھی. اور ہم بات کرنا چاہیں گے اوگرا کے اسپوکس مین ہیں عمران غزنوی صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.
جی انٹچ نہیں جانے دیں گے. آنریبل منسٹر ہیں, کیبنٹ کے ممبر ہیں, اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جتنی ایکسپلینیشنز دینے کی کوشش کی گئی کل کے اجلاس میں, کسی سے تسلی نہیں ہوئی کیبنٹ کی. اور یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. چندانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمران غزنوی صاحب اسپوکس مین ہیں اوگرا کے, اور ان سے ہم ذرا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ ایکچولی یہ کرائسس بلڈ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور اوگرا کو معلوم نہیں تھا, یا کیا ایشو تھا؟ پرائسز کا ایشو ہے, انٹرنیشنل پرائسز کا ایشو ہے, یا سٹاکس واقعی اویلیبل نہیں ہے؟ عمران غزنوی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. ذرا ہمیں بتائیں نا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے, اس وقت کیا سچویشن ہے, اور یہ بنی کیوں ہے, ایسی صورتحال بنی کیوں؟ السلام علیکم ضمیر, تھینک یو ویری مچ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھو ایز آن ٹوڈے, آج کل تک 11 دن کا سٹاک پاکستان میں موجود تھا پیٹرول کا, اور یہ پچھلے دنوں میں 9 دن, یہ جب کرائسس شروع ہوا تو اس وقت یہ تقریباً 12 دن کا تھا, پھر بیچ میں 9 دن کا ہوا, اور کل یہ 11 دن کا تھا, اور آج سے یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. ابھی بھی پورٹ پہ جہاز لگے ہوئے ہیں, وہ ڈیکینٹ ہو رہے ہیں, اور اگلے 2 دنوں میں یہ سچویشن نارملائز ہو جائے گی. صحیح. اب کرائسس ہوا کیسے؟ ایکچولی ہم موسٹ پروبیبلی مڈ مئی سے یہ تمام او ایم سیز کو لکھ رہے تھے کہ آپ اپنے سٹاک بلڈ اپ کریں. اس میں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان میں جو سٹاک سٹوریج 2 چیزیں ہیں. سٹوریج کیپیسٹی بلڈ کروانا اوگرا کی ذمہ داری ہے, جس میں آپ ایز آن ٹوڈے پاکستان میں سٹوریج کیپیسٹی 30 دن کی موجود ہے, جو کہ 21 دن کی ہونی چاہیے, بٹ 30 دن کی موجود ہے جو پیٹرول کی ہے. اور جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے وہ 50 سے 70 دن کی سٹوریج موجود ہے. یہ سٹوریج کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں کتنا پیٹرول ہے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, یہ ایک ہوتی ہے پروڈکٹ ریویو میٹنگ ہر مہینے, جس کو چیئر کرتے ہیں پیٹرولیم ڈویژن میں, منسٹر آف انرجی میں, پیٹرولیم ڈویژن میں جو ڈی جی آئل ہے. اور یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ اس وقت ملک میں اتنی ڈیمانڈ ہے اور لوکل پروڈکشن اتنی ہوگی, اور اس کے بعد وہ پھر این او سی ایشو کرتے ہیں او ایم سیز کو کہ اتنا آپ امپورٹ کر لیں. اب ہوا یہ کہ کووڈ-19 جب آیا, لاک ڈاؤن شروع ہوا, تو اینٹیسپیٹ کیا گیا کہ یہ آلریڈی سٹاکس ملک میں موجود ہیں, تو اگر ہم نے اور امپورٹ کر لیے تو اس میں لاسز آئیں گے. سو اس میں یہ گڈ فیتھ میں ہوا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب جو ہی یہ کرائسس کووڈ-19 سے لاک ڈاؤن کھلنا شروع ہوا, اور پاکستان میں جو پیٹرول کی پرائسز اس وقت جون میں یہ جو اناؤنس ہوئی, یہ پورے خطے میں سب سے کم ہے. اور اس وقت مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا مل رہا ہے اور پاکستان میں سستا ہے. جو ریفائنریز بھی اس وقت پیٹرول پروڈیوس کر رہی ہیں وہ مہنگا کر رہی ہیں, تو ان او ایم سیز اور ریفائنریز کو یہ لاس پہ ہیں. اچھا, اس میں ایک جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ساری بزنس سائیکل میں وہ پروفٹ کماتے رہے ہیں, تو چلو اب تھوڑا بہت لاس بھی برداشت کر لیا تو ڈزنٹ میٹر بیکاز اٹس اے نیشنل کاز. سو بیسیکلی پھر میڈیا پہ ایک تو پیٹرول سستا ہوا تو لوگوں نے ذرا تھوڑی سی ایپیٹائٹ بڑھ گئی, پھر میڈیا پہ تھوڑی رپورٹ چلیں گی کہ جی یہ ختم ہو گیا. حالانکہ ایسی سچویشن نہیں تھی, بالکل نہیں تھی, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. وہ پینک بائنگ شروع ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول اگر ریپلینش ہونا ہے ساؤتھ سے سینٹر یا نارتھ میں آنا تو اٹ ول ٹیک ٹائم, اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. تو وہ ایک پینک کریٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے 2 کمپنیز جو ہیں ان کے جو پیٹرول پمپس ہیں وہ ڈرائی ہو گئے. کچھ پیٹرول پمپ پی ایس او سپلائی کرتا رہا. اس کے اندر پھر جب اوگرا یہ مئی سے وارن کرتا جا رہا ہے, منسٹری کے ساتھ ان ٹچ تھا. جب ہمیں پتا چلا تو ہم نے مئی کے اینڈ میں انویسٹیگیشن کروائی تھرو HDIP. انہوں نے ہمیں رپورٹ دی. تو 3 جون کو ہم نے شو کاز نوٹس ایشو کیے ٹوٹال کو, شیل کو, اور ایتھاکائل کو, گو کو, ہیسکول کو اور پوما کو, جو ہمارے پاس ایویڈنس آئے اس کی بیسس پہ. اس کی کاروائی آئی تھنک موسٹ پروبیبلی ہم لوگوں نے ہیئرنگ کر لی ہیں, اور ان اے کپل آف ڈیز اس کا ڈیسیجنز آ جائیں گے. صحیح. اوور اینڈ اباب جب یہ کرائسس, ایک منٹ میں اوور آل کرائسس جب یہ ڈیولپ ہوا تو پھر اس میں آئی شوڈ گیو فل کریڈٹ ٹو منسٹر آف انرجی عمر ایوب صاحب, ایڈوائزر ندیم بابر اور سیکرٹری. دے پرو ایکٹیولی ایکٹڈ. او ایم سیز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے تھرو میٹنگز بلائی گئیں, اور ان سے کمٹمنٹس لی گئیں کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے ریفائنریز نے اور او ایم سیز نے وہ سٹاک منگوائیں گے. اور انہوں نے وہ بھی کمٹ کیا کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ بھی گورنمنٹ کنسیڈر کرے گی, لیکن گورنمنٹ بیسیکلی بلیک میل نہیں ہوگی, پریشر میں نہیں آئے گی. صحیح.
صحیح بالکل. تو اس میں یہ سچویشن اب نارملائز ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا. اوکے, ابھی جو اس وقت پینک سچویشن ہے وہاں پہ ابھی کیا ڈائریکشنز کیا گئی ہوئی ہیں؟ اگر کوئی پیٹرول پمپس اگر فیول نہیں بیچ رہے یا ہورڈنگ کر رہے ہیں, یا پرائسز بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پرائسز اوور پرائس بھی ہے, مطلب بہت زیادہ دام بھی لیے جا رہے ہیں کہیں پہ, تو اس کا کیا حل کیا کر رہے ہیں؟ جی اچھا, اس میں یہ ہوا ہے کہ اوگرا نے بھی اور منسٹر آف انرجی نے بھی چیف سیکرٹریز کو لکھا ہے, اور تھرو ڈی سی اوز دے آر کمپیٹنٹ انف ٹو ریٹ دا پیٹرول پمپس جہاں پیٹرول موجود ہے وہ سپلائی نہیں کر رہے, جہاں پرائس مینیپولیشن ہو رہی ہے, راشننگ ہو رہی ہے, دے ہیو انسٹرکشنز ٹو سیل دا پیٹرول. سیل دا پیٹرول, ٹھیک ہے شندانہ, بالکل صحیح. میں آتا ہوں آپ کی طرف, میں واپس میں آتا ہوں. شندانہ صاحبہ, غلام سرور صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا انہوں نے ایک چینل پہ, ہمیں تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اٹس مور آف اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ, کیونکہ ذرائع کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم تھا کہ منسٹر فار پیٹرولیم اور انرجی انہوں نے بہت پہلے وارن کرنا شروع کر دیا تھا. ابھی اوگرا کے جو سپوکس مین ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا, اور عمر ایوب صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تسلی بخش کام نہیں ہوا تھا, اور کل جو ہے وہ کیبنٹ میں تسلی نہیں ہوئی. ایک تو یہ کہ اس ایشو پر ایز اے گورنمنٹ, مطلب ود ان دا گورنمنٹ اگر سیاست ہوگی تو وہ نقصان دہ گورنمنٹ کو ہوگا, پارٹی کو ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کرائسس تھا اور او ایم سیز جو ہیں وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں, تو پرو ایکٹیولی کیوں نہیں اس پہ کام کیا گیا؟ کہ جس طرح کہا ہے کہ جی کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں لیکن انہوں نے کمٹمنٹس پوری نہیں کی, ان کو شوکاز ایشو ہوئے, لیکن پھر یہ شارٹیج کیوں, آرٹیفیشل شارٹیج کیوں کریٹ ہوئی؟ شکریہ ضمیر صاحب. دیکھیے اس کا میں کیا کہوں, یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ہر رمضان میں, مجھے اللہ معافی دے, میں یہ پرسنل اوپینین دے, نہ یہ پی ٹی آئی کا ہے نہ میری سیاسی اوپینین ہے, مجھے تو سیاست میں مشکل سے 2 سال ہوئے ہیں, اگست میں 2 سال ہو جائیں گے, لیکن ایک پاکستانی سٹیزن ہوں, ملک دیکھتی رہی ہوں. ہر رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا, چاہے جس کی حکومت ہو, چاہے فوج کی تھی, چاہے مشرف صاحب کی, چاہے کسی اور کی, چاہے ضیاء الحق صاحب کی, پی ایم ایل این, ہوتا کیا تھا کہ رمضان میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی تھی. یو کے میں جہاں پہ مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے دنیا میں, وہاں آپ دیکھیں گے رمضان سیل, رمضان اسپیشل, رمضان ریڈکشن, یہاں پہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے. یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں مسلمان ملک ہے, سیکنڈ بگیسٹ مسلم کنٹری ان دا ورلڈ, بٹ somehow ہمارا, مجھے نہیں پتا, یہ میری ایک ذاتی رائے ہے اور میری ایک ذاتی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اپنی قوم سے. میں نے کل بھی ٹی وی پہ بولا کہ جب میں حج پہ گئی, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تمام جو حرمین شریفین کلینرز صاف کرتے تمام پاکستانی تھے. آپ کی تمام مسلمان جو کنٹریز ہیں 55 سے زیادہ, اس میں صرف ایک پاکستانی کو یہ شرف حاصل ہے, بٹ فار سم ریزن ہاں اپنے ملک میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہیں. ہماری جو پارٹی ہے, ہماری جو کیمپین ہے, ہماری جو ایک بیسک سوچ ہے, ہم لوگ کہتے ہیں سوشلسٹ ہے, سوشلسٹ نہیں ہے, انصاف مانتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, دیکھیں اگر میں اب او ایم سیز کی آپ کو بات کروں, میں ہورڈنگ کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی, میں صرف ایک مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھا رہی ہوں. دنیا اس وقت راک باٹم پہ ہے پیٹرولیم پرائسز. دا پیٹرولیم انڈسٹری, ان کے جتنے ٹریڈیشنلی مارجنز, پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. سعودی, یہ باقی ممالک اوور سپلائی کو تیار تھے ڈسپائٹ یمن کی جنگ, دوسری جنگ, تیسری جنگ جو حال ہے مڈل ایسٹ میں. صحیح. لیکن کبھی بھی پیٹرولیم پہ سوائے جو آپ کے جو اسرائیل کا جو کرائسس تھا, اسرائیل پیلسٹائن سیریا وغیرہ کا, گولان ہائٹس کا, اس کے بعد کبھی بھی پیٹرول کی پرائسز اس طرح نہیں ہوئی, یا اسکائی راکٹ ہوتی تھی یا مڈل پہ چلی جاتی تھی, اس طرح نہیں ہوا کہ مائنس کبھی بھی نہیں. اچھا بالکل. اب اگر آپ انڈسٹری کی طرف سے دیکھیں کہ گورنمنٹ نے پرائسز کم کر دی ہیں اور ان کے دماغ میں یہ ہے کہ دے ہیو ٹو لک آفٹر دیئر اون بیسٹ انٹرسٹ, بالکل صحیح ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی او ایم سی پہ پروو ہو جاتا ہے کہ واقعی ہورڈنگ کرے تھے, ریڈز ہوں, میں نہیں سمجھتی کہ پھر ان پہ پیونیٹو ایکشن اس طرح ہو جی کہ سلیپ آن دا رسٹ. پھر تو لائسنسز کینسل کریں, پینلٹیز ہے, فائنز ہے. عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت کہ 10-20 روپے کے لوگ ہسپتال نہیں پہنچ سکتے, اسکول ویسے ہی بند تھے, دفتروں پہ نہیں پہنچ سکتے, اور ایک غریب آدمی, جس پاکستان کی پاپولیشن آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے شرح غربت, اگر آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی کمپنی کی فکر ہے, پھر وہ کمپنی کی جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. آئل انڈسٹری کی اوور آل وہ اپنی پوزیشن کمزور کر رہے ہیں, وہ اپنی پوزیشن مورلی کمپرومائز کر رہے ہیں. سو پرائم منسٹر نے, اور یہ میں آپ کو ایک سیاسی بات بتا رہی ہوں اور یہ ضروری ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر بھی ہر انسان کو لگتا ہے جو پارٹی میں نے جوائن کی وہ بہت اچھی ہے. یہ میں صرف 1 منٹ میں بات ختم کرتی ہوں.
کہ ہماری پارٹی میں عمر ایوب صاحب کی بھی میں داد دوں گی، ہمت کی ان کی کہ ہمارے تمام ممبران ان سے ڈیلی گلا کرتے ہیں اپنے حلقے کا، اپنے لوگوں کا. یہ بات ہماری پارٹی میں بھی ہے، پرائم منسٹر نے بھی اس پہ نوٹس لیا ہے. وی آر ناٹ اے پارٹی جو جھوٹ بولے گا کہ جو آرٹیفیشل لوگ شارٹیج نہیں ہے اور وی آر ان کنٹرول. میں نے بھی ایک آرٹیکل نکالا 2015 کا جس میں پرائم منسٹر پریویس پرائم منسٹر ہی بلیم دی انٹائر سپلائی چین کہ جی یہ ہماری جو یاد ہے آپ کو کوئی آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ ہوئی 2015 میں. جی جی تو بالکل. یہ چیزیں ہوتی ہمارے ممالک میں جہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹیز یا ویک ہو یا ان کے پاس سپورٹ نہ ہو یا ان کے پاس مین پاور نہ ہو یا ان کا مینڈیٹ ٹھیک نہ ہو. یہ ٹپیکل ڈیولپنگ کنٹری کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے. صحیح. تو وداؤٹ بلیمنگ اینی ون آئی تھنک یہ ایک ہم نے wake up call ہے کہ what is this country doing and where are we going. Exactly. اور This is a جس طرح reflection of a national character. بالکل It's a national character. And بالکل میں مشہود خان صاحب سے بھی کمنٹ لوں گا لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اور جس طرح عمران غزنوی صاحب نے بتایا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور جو ریفائنریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اتنے ونڈ فال پروفٹس وہ پہلے لے چکے ہیں, اگر تھوڑا سا مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ نقصان کیسے ہو رہا ہے, لیکن اگر وہ کلیم کرتے ہیں تو اگر تھوڑا سا نقصان برداشت کر بھی لیں گے قوم کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پر مزید بات کرتے ہیں, وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مشہود خان صاحب, بینگ اے بزنس مین اور انڈیپینڈنٹ پاکستانی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جن کو مطلب پروفٹس ڈالرز ٹرمز میں ریپیٹریٹ کرنے کی اجازت ہے اور یہ یہاں سے ڈالرز بھی باہر لے کے جاتے ہیں, اور یہ جب وقت آتا ہے پاکستان کے اوپر تو اس طرح کا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حکومت پر زور یہ ڈالا جائے کہ 15 جون کو قیمتیں ریوائز کریں پیٹرولیم پروڈکٹس کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مطلب کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اتنا زیادہ کوشش مطلب ریپیٹڈلی کمٹمنٹس لی بھی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ سٹاکس مینٹین کریں. کیا کہتے ہیں مشہود صاحب؟ یہ دیکھیں انفارچونیٹلی جو میڈم صاحب نے کہا تھا بڑا اچھا کہا تھا, ہم ایز اے نیشن نا ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں. یہ ٹائم ایسا ہے جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے ورلڈ افیکٹ ہو رہا ہے. یہ نیشنل انٹرسٹ ہے کہ اگر ورلڈ میں پیٹرول کی قیمتیں گری ہیں, یہ بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, یہ بیئر کریں اور یہ پاس آؤٹ کریں ہمارے لوگوں کو. ان کی بات صحیح ہے, عمران صاحب کی سپلائی چین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے آرڈر لیٹ کیا تھا تو اب اگر آپ نے آرڈر دے دیا ہے, سوشل میڈیا اس کو پینک نہ پہنچائے, گورنمنٹ اس کو ٹیکل کرے اور یہ پرائس آف جو ریڈیوس ہو رہی ہے یہ کنزیومر پروڈکٹس کے پاس جائے, کنزیومر کے پاس جائے. ایز اے نیشن اس وقت ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے ایز اے نیشن کرنا چاہیے. اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں یا انڈیویجول بینیفٹس کو ہم ذرا سا سائڈ میں رکھیں, یہ ہمارے ملک کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے بہتر نہیں ہوگا. یہی میری درخواست ہے تمام ملٹی نیشنل کمپنی انکلوڈنگ اس کہ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس وقت اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے نہیں کر رہے. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. یہی میں ایکسپیکٹ کروں گا یا ایکسپیکٹ بھی یہ کرتے ہیں. عمران غزنوی صاحپ, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کمپنیز کو یہ اگر اسی طرح کی مینیپولیشن کر رہے ہیں اور یہ کیا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے کہ اب اپورڈ ریویژن ہوگی پرائسز کی اس لیے ہولڈ کر لو, ہولڈنگ اس لیے کر رہے ہیں, اور یہ ابھی گورنمنٹ پہ پریشر ہے کہ پرائسز ریوائز کریں بائی مڈ جون؟ دیکھیں یہ دس از ریویژن آف پرائسز از اے سیپریٹ ایشو, بٹ اینی بڈی ہو از ہولڈنگ, anybody who is price manipulating, anybody who is rationing will be dealt with iron hand. ایک کمیٹی بن چکی ہے پاکستان میں, سارے ڈیپوز پہ جائے گی جس میں ایف آئی اے, اوگرا, ایچ ڈی آئی پی, منسٹری آف پیٹرولیم ہے پورے, اور چیک کریں گے سٹاکس. اور دو ایف آئی آر کٹ کے لیے ہم کہہ چکے ہیں کراچی میں گو اور ایسکال کے لیے. So anybody who is found manipulating will be dealt with iron hand, and Prime Minister صاحب نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے there should be no manipulation, no hoarding. Minister and advisor and the secretary and Ogra, everybody means business. Okay. آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, you said in the break. ہاں, وہی ہم ایکچولی بیسکلی شو کاز ایشو کر چکے ہیں, سو وہ that is separate thing, اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے جو قصوروار ہوگا, جیسے میڈم شاندانہ نے کہا کہ جو قصوروار ہوگا, this is the time that we need to set the example. چلیں. باقی ان کے جنرل جو مسائل ہیں
وہ گورنمنٹ کنسیڈر کرنے کو تیار ہے, وہ کنسیڈر کرے گی اور جو چیزیں انیویٹیبل ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. صحیح. شندانہ صاحبہ, فائنل ٹیک, مطلب آپ نے پولیٹیکل کمنٹ تو نہیں کیا بیکاز یو سیڈ یو رادر ناٹ. ایک منسٹر نے مطلب اپنے ہی کولیگس کے اوپر ایک طرح کا نو کانفیڈنس کیا کہ دے ور ناٹ سیٹسفائنگ. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت بھی اگر پرائم منسٹر آج بھی اتنا سیریس لے رہے ہیں اس ایشو کو, اور یہ اگر اس قسم کی مینیپولیشن کرتی ہیں, انٹرنیشنل پریشرز بھی ڈلواتی ہیں کیونکہ یہ کمپنیز جو ہیں یہ کسی نہ کسی ملک سے بیک ہو رہی ہوتی ہیں, تو ابھی کیا یہ اس پہ جس طرح اگر یہ دے آر پریوی ٹو سم انفارمیشن کہ جی آئندہ آنے والے دنوں میں قیمتیں بڑھ جائیں گی, تو یہ اس پر بھی تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ بات اگر ان تک پہنچی ہے تو کیسے پہنچی اور یہ کیوں پہنچی ہے. شکریہ ضمیر صاحب. دیکھیں, پولیٹیکل ہر بات نہیں ہوتی, اس کو پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی ذات پر عمر پرائیویٹ سیکٹر میں گزاری ہے ایز اے ٹریڈ ایڈوائزر. اب میں اگر وہی بات ابھی کہتی ہوں ان مائی نیو گاپ, تو لوگ اس کو اچھی کہتی سیاسی باتیں کرتی ہیں, حالانکہ میں وہی باتیں جو آج سے 20 سال پہلے کہتی تھی ابھی بھی کہہ رہی ہوں, چاہے وہ ٹریڈ پہ تھی چاہے وہ کامرس پہ تھی. فرق کیا گیا کہ لوگوں کی پرسیپشن میرے بارے میں بدل گئی, رائٹ. اب اس کو تو میں کچھ کر نہیں سکتی. میں اتنا آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دیکھیے ایسنس آف ڈیموکریسی, اگر آپ نے پچھلے سال موقع ملا ہو بجٹ سپیچز دیکھنے کا, سید فخر امام صاحب, اسد عمر صاحب, دونوں نے ہماری شوگر پالیسی کرٹیسائز کی قبل از وقت. اگر آپ کو یاد ہے ابھی جو ہماری شوگر انکوائریز کی ہیں, اسی پرائم منسٹر نے خود وہ آرڈر سائن کیے. کیبنٹ کی بات ہمیشہ پرائم منسٹر الٹیمیٹلی رسپانسبل ہوتا ہے, وہی پرائم منسٹر اپنے آپ پہ اپنی کیبنٹ پہ انکوائریز کرواتا ہے. اب اس کو آپ سیاست کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو ڈیموکریسی کی سیڈ اس ملک میں ہم ڈال رہے ہیں. ہماری دھکا سٹارٹ ہمیشہ رہی ہے ڈیموکریسی اس ملک میں. اگر غلام سرور صاحب ایک بات کر رہے ہیں, it doesn't necessarily mean he doesn't have confidence in his colleague. It means he's calling out his colleague, right? کیونکہ ہر بندے کی کنسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, اور یہ بیسک اشیاء ہیں, کھانے کی اشیاء ہو, پیٹرول ہو, یہ ہو. I truly have faith and trust in this government, whether it's bureaucracy, whether it's the prime minister, whether it's the politicians, including the opposition. ہر جگہ اچھے لوگ ہیں. مصیبت یہ ہے کہ the good people need to step up. ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی شرافت میں. لیکن کہا جاتا ہے کہ مافیا سے انفلوئنس ہو جاتی ہیں گورنمنٹس. ہم نے پہلے بھی شیخ رشید صاحب آن ریکارڈ میرے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان جیسے پرائم منسٹر سے بھی مافیاز جو ہیں وہ نیب کے آرڈیننس میں تبدیلیاں کرا لیتے ہیں. تو ابھی بھی کیا یہ بھی تو ایک بہت بڑا کارٹل ہے, مافیا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا, ریفائنریز کا. ضمیر صاحب, آئی تھنک آپ کو ایک فل شو کمپٹیشن کمیشن پہ کرنا چاہیے, ان کی رپورٹس پہ. اگر آپ کارٹیلز اور مافیاز کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو پوری لسٹ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے کتنے سالوں سے, اور اس میں you'll probably be a pioneer in this thing, کہ ایکسپلورنگ کہ پاکستان میں کہاں کہاں کنزیومر ایکسپلائٹ ہو رہا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ پبلک رپورٹس ہیں اور یہ پبلک کے لیے, لیکن یہ چیزیں کوئی پبلک کرتا نہیں ہے, کوئی پڑھنے والا ہے نہیں, بورنگ رپورٹیں ہوتی ہیں. اگر اس ملک کی ہم جڑوں کو ٹھیک کرتے ہو, دیکھیں یہ میں نہیں کہتی ہوں, آپ کوئی رپورٹ اٹھا لیں, انٹرنیشنل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس, پاکستان انویسٹمنٹ پروفائل, پاکستان کی ہزار اس طرح ہوتی ہیں رپورٹیں. دنیا تو آپ کو دیکھ رہی ہے نا, پولیٹیشینز تو کچھ بھی کہیں, دنیا اب نہیں دیکھ رہی ہے. وہ کیوں نہیں کرتے انویسٹ پاکستان میں؟ برازیل میں جا کے کرتے ہیں, کوئی ریزن ہوتی ہے نا, حالانکہ برازیل سے زیادہ وائلنٹ ملک شاید دنیا میں نہ ہو. اس لیے آئی تھنک جو امپورٹنٹ چیز ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں, ویک اپ کال, لمحہ فکریہ, یہ اس پینڈیمک نے ساری دنیا کو اٹھا دیا ہے کہ جو آپ نیچر کے خلاف گئے ہیں, پیسے کمانا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کو نچوڑ کے اور پھر ہورڈنگ کرنا اور پھر ذخیرہ اندوزی کرنا, چاہے وہ کھانے میں ہو, آٹے میں, چینی یا پیٹرول میں, اس کی اب قیمت عطا کرنی پڑے گی. اینڈ دیٹ میسج گون آؤٹ کلیئرلی فرام آور گورنمنٹ. تھینک یو ویری مچ شندانہ گلزار, عمران غزنوی صاحب, مشہود خان صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.